प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो उसके फ़ज़ल और रहम के लिए जो उसने हम पर किया है। खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़े वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों से आगाह हों। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से एक बड़े खूबसूरत किरदार में से सीखेंगे और प्लस हम सीखेंगे उसकी ज़िंदगी में से हमें क्या सबक मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उन रहनुमाओं के लिए, उन खुदाम के लिए, उन लीडरान के लिए जो मसीही कौम में खुदा ने खड़े किए हैं और जो मुसलसल काम कर रहे हैं यूथ में या कलीसिया में या समाजी तौर पर या सियासी तौर पर, जो किसी न किसी तौर पर चाहते हैं कि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे, महरूमियाँ और ज़िल्लत रसवाई से मसीही कौम जो है वो बाहर निकल आए और मसीह का जो नाम है वो जलाल पाए। ये एक अच्छी खिदमत है जो तमाम मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरे बुज़ुर्ग कर रहे हैं। खिदमत में जो चर्च में कर रहे हैं या समाजी हलकों में कर रहे हैं, सियासी हलकों में कर रहे हैं या नौजवानों में जो खिदमत की जा रही है, ये खिदमत तमाम खिदमतें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और इनका होना जो है वो फलदार करता है। रहनुमा जो हैं वो शुरू से लेकर अब तक और आने वाले सालों में भी रहनुमा जो है वो एक रोशनी की मानद है, टॉर्च की मानद है जो आगे आगे चलता है और पीछे जो है तमाम अम्बुआ को या लोगों को हजूम को लेकर आता है जो उसकी पैरवी कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है तब्दीली आती है, बरकत आती है और जो है वो आज़ादी आती है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात मैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी रहनुमाई होने के बावजूद और इतना ज़्यादा जो है वो काम भी होने के बावजूद जो है उस तौर पर तब्दीली नहीं हो पा रही, ज़िल्लत और रसवाई जो है वो जा नहीं रही है, उस तौर पर महरूमियाँ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, बल्कि मसीही कौम जो है और महरूमियों का शिकार होती जा रही है। और फिर उसका हम जो है वो ज़्यादातर इल्ज़ाम जो है वो लोगों पर लगाते हैं, दूसरी उम्मतों पर लगाते हैं या हुकूमत पर कई दफ़ा लगा देते हैं लोग कि जनाब फ़लाँ लोगों की हुकूमत है इसलिए, फ़लाँ शख्स की हुकूमत है इसलिए, फ़लाँ जो जमायत है उसकी हुकूमत है इसलिए। और बजाय इसके कि हम उसकी ज़िम्मेदारी खुद लें या हम उसकी ज़िम्मेदारी या उसको समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा है जिसकी वजह से ज़िल्लत और रसवाई जो है वो जा नहीं रही है, जिसकी वजह से कौम जो है वो बहाल नहीं हो रही, तरक्की नहीं आ रही। क्या किया जाए कि हम बदल जाएं, हमारे नौजवान, हमारी बेटे बेटियां जो हैं वो सीरी में से निकल आएँ, ज़िल्लत रसवाई में से निकल आएँ, कैद में से निकल आएँ, हमारे जो लोग हैं वो नूर बन के चमके। क्या किया जाए कि ऐसे रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएं? तो उसके लिए मेरे दिल में खुदा ने एक बड़ी ख़ास बात डाली हुई थी और मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नेहमिया उसका पहला बाब और उसकी हम पहली 4 आयात की तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में से नेहमिया पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात। लिखा है, नेहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस कैसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, देखिए 4 बड़े काम जो है नेहमिया यहाँ पर कर रहा है। जब हम इस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके भाइयों में से एक भाई जो हनानी है वो उनके पास आए और इसने उनसे यरूशलेम के बारे में पूछा और जो बाकी लोग वहाँ रह गए थे उनके बारे में पूछा। और जब उन्होंने उसे उनकी खबर दी, यरूशलेम की खबर दी, यरूशलेम के लोगों की खबर दी और बताया कि किस तरह वहाँ के लोग जो हैं वो ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह जो यरूशलेम की दीवारें जो हैं वो टूटी हुई हैं, उसके फाटक जो हैं वो जले हुए हैं, तो बाइबल मुक़द्दस इसका रिएक्शन बयान करती है। आज मैं और आप ना कई दफ़ा जब किसी इलाके में जाते हैं
اور ہم گزر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی محلے میں، جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے محلے میں جاتے ہیں، آپ ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، جب ہم اپنے محلے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم جب گلی میں سے گزرے ہوتے ہیں، چوکوں پر اور موڑوں پر اور گلیوں میں اور قبرستانوں پر جب اپنے بچوں کو آوارہ گردی کرتے ہوئے اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور کوئی بغیر مقصد کے دیکھتے ہیں، کیا ہمیں ذلت اور رسوائی کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو کسی سڑک پر جو ہے وہ صفائی کا کام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صفائی کا کام جو ہے وہ برا ہے، لیکن ایک نسل جب اسی میں پھنس جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود یہ چنا ہوا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، اس معاشرے میں خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے خاص مقصد کے لیے۔ ہمیں خدا نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم نور بن کے چمکیں، اور ایک صفائی والا شخص جو ہے وہ نور بن کے کیسے چمکے گا؟ جب لوگ اسے دیکھیں گے، جب معاشرہ حالانکہ ان سے نفرت کرتا ہے، وہ کیسے اس کی زندگی میں یسوع کو دیکھے گا؟ ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نہمیہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یروشلم کی جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور پھاٹک جلے ہوئے ہیں، تو وہ 4 کام کرتا ہے۔ وہ کیا 4 کام کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور پھر ماتم کرتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے، اور 5واں کام جو ہے وہ آسمان کے خدا کے حضور دعا کرتا ہے۔ یہ بڑے خاص کام ہے جو نہمیہ نے کیے۔ کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی بیان بازی نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، صرف واحد اس نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد دیکھیں خدا قدرت کے ساتھ اس کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ پہلا کام بیٹھ جاتا ہے، نمبر 2 روتا ہے، نمبر 3 ماتم کرتا ہے، نمبر 4 روزہ رکھتا ہے، اور پھر وہ آسمان کے خدا کے حضور دعا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب آپ نہمیہ کی دعا پر غور کریں تو آپ کو سب سے پہلا جو پوائنٹ نہمیہ کی دعا میں نظر آتا ہے، نہمیہ نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو درست کیا۔ نہمیہ نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا۔ جب آپ اس دعا کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا ہم اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ درست بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم قوم کو ایک اچھی سمت میں لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم کلیسیا کو بیدار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نوجوانوں کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے کردار پر کام کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ خداوند کی تعریف کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا کردار دیکھ کر خدا کو جلال دیں، ہم صرف لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم قوم کے لیے سوچیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ کیسے قوم ایک ایسے شخص کے پیچھے چلے گی جو شخص خود شراب نوشی کرتا ہے، جو شخص خود جو ہے وہ زنا کاری، حرام کاری میں پڑا ہوا ہے، جو شخص خود کرپشن کے اندر ہے؟ کس طرح اس کے کام جو ہیں اس میں خدا اپنی قدرت کو جاری کرے گا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے نہمیہ نے جو ہے اپنی اصلاح کی۔ اس نے نہ صرف اپنے گناہوں کے لیے بلکہ اپنے باپ دادا قوم کے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگی۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا قدم جو بحالی کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر گھر میں تبدیلی نہیں آ رہی، گھر کی ذلت رسوائی دور نہیں ہو رہی، گھر کے قرضے اتر نہیں رہے، گھر کے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں
جو ہیں وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے خاندان کو یہ سوچنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، خدا کے حضور آنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے گھرانے کے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگنی ہے، ان گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ خدا کی رحمت جو ہے وہ ہم پر ہونا شروع ہو جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، برکت آ جائے گی، اور خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں جلال پائے گا۔ پھر آپ غور کریں، جب وہ اپنی اصلاح کرتا ہے تو پھر خدا اسے موقع دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا فضل مجھ پر تھا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، وہی بادشاہ اس کو پوچھتا ہے، اور جب وہ بادشاہ کو بیان کرتا ہے تو بادشاہ اسے اس کی مدد کرتا ہے، وہ بادشاہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! جب میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنے معاملات خدا کے ساتھ درست کریں گے، پھر خدا جو ہے ہماری مدد کرے گا، ہم جو ہیں وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، بڑا خوبصورت یہ خدا کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم نے بھاگ دوڑ بند کریں۔ میری اور آپ کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آئے گی، میری آپ کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے رسوائی اور ذلت ختم نہیں ہوگی، میری اور آپ کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بڑے مواقع نہیں کھلیں گے۔ یہ جو مواقع کھلیں گے، یہ جو ذلت رسوائی ختم ہوگی، یہ جو کامیابی اور خوشحالی آئے گی، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی راز ہے۔ یہ نہمیاں کوئی 100 لوگوں کی جماعت کے ساتھ نہیں تھا، اکیلا شخص اپنے دل کو انڈھیلتا ہے۔ آپ اس کے دل کی خوبصورتی دیکھیں، وہ خدا کے حضور روتا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یروشلم میں جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے جو دیواریں ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، ان کے لیے رو رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا مجھے اس سے کیا، میں تو بادشاہ کے محل میں ہوں، میں تو بادشاہ کا ساقی ہوں، میں تو یہاں پر اچھی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس سے کیا ہے، میں تو نہیں ہوں۔ آج کتنے مسیح ہیں جن کے گھرانے ترقی کر رہے ہیں، جن کے بچے اچھے کاروبار روزگار سے وابستہ ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں ہمیں اس سے کیا جناب، ان کی حالت نہیں بدلنی، ان لوگوں کی حالت نہیں بدل سکتی۔ نہمیاں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ آج ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو آنسو بہائیں، خداوند کے حضور آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کا، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا، اپنی قوم کے گناہوں کا خدا کے حضور اقرار کریں، جو خدا کے حضور بیٹھ جائیں، جو خدا کے حضور روزے رکھیں، جو خدا کے حضور ماتم کریں، جو خداوند اپنے خدا سے دعا کریں۔ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان میں مسیح کے بدن کو ترقی کرتا دیکھیں گے۔ جب روح القدس اس میں انوالو ہو جائے گا، آپ اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو بدلتے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے یہ زور اور طاقت سے نہیں ہے بلکہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اے زربابل، یہ بڑا پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ یہ آپ کے زور اور طاقت سے نہیں ہے، یہ آپ کے زور اور طاقت سے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے خدا کے روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہ جو پہاڑ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں، ہمارے بیٹوں کی زندگی میں، ہماری بیٹیوں کی زندگی میں، ہمارے ماں باپ کی زندگی میں، چرچز میں، کلیسیاؤں میں، یہ پہاڑ جو ہمارے سیاسی حالات میں ہیں، یہ میدان ہو جائیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو ترقی کرتا دیکھیں گے۔ آپ ان کے لیول کو زمین سے اٹھتا ہوا، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ خاک سے اٹھاتا ہے، وہ خاک سے اٹھائے گا۔ یہ کام خدا کا ہے میرے عزیزو۔ جب ہم خدا کے حضور آ جائیں گے، نہمیاں اس بات کو سمجھ گیا تھا، خدا ذلت و رسوائی کو دور کرے گا، خدا ذلت و رسوائی کو سے دور کرے گا، خدا اس قوم کو بحال کرے گا، خدا دیواروں کو بنائے گا، خدا پھاٹکوں کو بنائے گا، خدا بحال کرے گا۔ وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنا زور طاقت نہیں لگایا، بلکہ اس نے سب سے پہلے خداوند کے حضور دعا کی۔ آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اگر پاکستان میں ایسے یوتھ رہنما، نوجوانوں میں جو خدمت کرتے ہیں، ایسے چرچ لیڈرز
پاسٹرز، ایلڈرز، ڈیکنز، بشپ صاحبان، اگر سیاسی لیڈرز جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا جو بھی نہیں بیٹھے ہیں، جو پوزیشن میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، اگر پاکستان میں مائیں، باپ، نوجوان، کلیسیا اگر اس پیٹرن کو یوز کرے، اگر اس پیٹرن پر عمل کرے، اپنی سوچ کو بدلے، یہ میرے زور طاقت سے نہیں ہے، یہ خدا کی مداخلت سے ہے، یہ خدا کے رلقس کی قدرت سے ہے، یہ پہاڑ میدان ہو جائیں گے اگر ہم اپنے ذمہ داری کو نہمیہ کی طرح لے لیں اور اس بات کو مان لیں کہ میں نے اور میری قوم نے گناہ کیا ہے، میں اور میری قوم جو ہے وہ خدا سے دور ہو گئی، میں نے اور میری قوم نے خدا کو رد کیا، اس کے حکموں کو رد کیا، اس کے آئین کو رد کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں اور خدا کے حضور اپنا دل پانی کی مانند ڈھیل لیں، سب کچھ خالی کر دیں، خدا کو اپنا آپ دے دیں، خدا کو مدد کے لیے پکاریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کام جو پچھلے 70 سال میں نہیں ہو سکا، وہ کام آپ 2020 اور آنے والے سال میں دیکھیں گے۔ کتنی دیر یہ بیٹھتا ہے، کچھ زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ جب ہم اس کو کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تو 120 ڈیز، 120 دن، تقریباً 4 مہینے خدا کے حضور بیٹھتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بادشاہ کے حضور جاتا نہیں ہے، وہ دوسرے کام نہیں کرتا ہے، وہ اس کام پر فوکس کرتا ہے۔ اسے اپنی قوم کی ذلت اور رسوائی اندر ہی اندر مارے جا رہی ہے، وہ رو رہا ہے، وہ ماتم کرتا ہے، لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا، اور نہمیہ خوشی کے ساتھ کاٹتا بھی ہے۔ آج سالوں سال لوگ جوتیاں توڑ گئے ہیں، وزٹ کرتے ہوئے، کلام سناتے ہوئے، لوگوں تک رسائی کرتے ہوئے، لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئی، سیاسی کمپینز کرتے ہوئے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، سماجی کام کرتے ہوئے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، لیکن یہ کام کوئی نہیں کر پایا۔ نہمیہ ایک کام کر دیتا ہے، جب اسے اس کا بھائی حنانی آ کر بتاتا ہے، اس کے بھائیوں میں سے ایک، جب وہ آ کر اسے بتاتا ہے، اور وہ بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کے حضور بیٹھ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا میرا معاملہ یہیں پر حل ہوگا، میرے معاملے کو یہیں سے جو ہے وہ طاقت، قوت اور منظوری ملنی ہے۔ وہ جانتا تھا میرا معاملہ یہاں درست ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرا معاملہ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہوگا، میں وہاں پر کمپین کر دوں، میں وہاں پر جناب کسی نے جو بیان دیا اس کے خلاف بات کر لوں، میں اس کو وہاں پر برا بھلا کہہ دوں، میرا معاملہ وہاں درست ہوگا، میں احتجاج کر لوں، میرا معاملہ۔ وہ احتجاج درست جگہ پر بیٹھ گیا تھا، جہاں پر احتجاج اس کا مانا جانا تھا، سنا جانا تھا، جہاں پر اس کے احتجاج کی جو ہے وہ اس کو رزلٹ بھی ملنا تھا۔ لکھا ہے وہ بیٹھ گیا، وہ رویا، اس نے ماتم کیا اور روزہ رکھا 120 ڈیز۔ وہ درست سمت میں چل پڑا، اور ہم اس سمت میں چل نہیں پائے۔ ہم نے صرف پروپیگنڈا کیا، ہم نے صرف اس بات کو میں ماننا پڑے گا کہ ہم نے صرف باتیں کی، یا کمروں میں یا ایوانوں میں یا چرچز میں یا بڑے مجمعوں میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں، ہم نے صرف اس بات کے بارے میں باتیں کی کہ ہاں ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہاں ہمارے نوجوان سیری میں بندنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیاں بے روی کا، جسمانی خواہشوں کا، ہوس کا شکار ہو گئے، ہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ نشے کا شکار ہو گئے، ہاں ہماری بیٹیاں اچھا پڑھ جاتی ہیں اور ہمارے بیٹے اچھا نہیں پڑھ پاتے اور وہ ان کی صحبت بدل جاتی۔ ہم نے یہ صرف اس بات پر بات چیت ہی کی ہے، ہم نے وہ درست جگہ جا کر احتجاج نہیں کیا جہاں پر نہمیہ نے احتجاج کیا، جہاں پر نہمیہ خدا کے حضور بیٹھ گیا، جہاں پر نہمیہ نے ذمہ داری کو قبول کیا، جہاں پر نہمیہ نے خدا سے معافی مانگی، اپنے لیے، اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے، اپنی قوم کے گناہوں کے لیے معافی مانگی، اور پھر خدا نے وہاں سے بحالی کو جاری کر دیا، کیونکہ بحالی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ سرفرازی نہ تو میرے عزیز و مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، سرفرازی کوئی دنیا کی پارٹی ہمیں نہیں دے سکتی، امریکہ بھی نہیں دے سکتا،
سرفرازی صرف خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا دیتا ہے، اور جب انسان کی روشیں خدا کو پسند نہیں آتی ہیں تو اس کے دوست بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے گھر کے لوگ بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اپنا دشمن بنا پھرتا ہے، غلط جو ہے وہ عمل کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اور پھر آخرکار تباہ ہو جاتا ہے۔ تو نہمیہ نے پہلے اپنی اصلاح کی، اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس کی آج بہت شدید ضرورت ہے کہ کلیسیا اپنی ذمہ داری کو قبول کرے، اپنی اصلاح کرے۔ پھر اس نے بادشاہ کی رہنمائی کی، پھر خدا نے دروازہ کھولا، بادشاہ نے اسے پوچھا کیا کیا جائے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یروشلم کے پھاٹک جو ہیں جلے ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، مہربانی کر کے یروشلم کے بحالی کا حکم نامے جاری کیے جائیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے بادشاہ نہ صرف خط لکھے بلکہ اس کو راہداریاں بھی دیں، اور پھر اس کو مالی معاملات مطلب اسے سامان بھی دیا، لوگ بھی دیے، بڑا زبردست خدا نے کام کیا۔ پھر اس نے وہاں جا کر اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ رہنما جب خود خداوند کے حضوری میں ہوگا پھر اس کی رہنمائی پر اثر ہو جائے گی، اس کی رہنمائی پر اثر ہو جائے گی۔ میری اور آپ کی رہنمائی خدام پر اثر اسی وقت ہوگی جب ہم خداوند کی حضوری میں ہوں گے، ہم خدا کے حضور بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم نے رویا ہوا ہوگا، ہم نے ماتم کیا ہوا ہوگا، ہم نے روزے رکھے ہوئے ہوں گے، ہم نے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا، اپنی قوم، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کیا ہوگا، ہم خدا کے حضور جب سرفراز ہو چکے ہوں گے پھر ہم دوسروں کے نظر میں بھی مقبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ لکھا ہے یوسف خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ خداوند یسوع کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ میں اور آپ اس وقت تک ترقی تبدیلی کے ایجنٹ نہیں بن سکتے جب تک خداوند ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہم خود بدلے نا اور دوسروں کو بدلنا چاہیں، ہم خود خداوند کے حضور آئیں نا اور دوسروں کو لانا چاہیں، ہم خود جو ہے وہ اسیری سے نکلے نہ ہوں۔ اسیری صرف یہی نہیں کہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، آپ گناہ کے اسیر ہیں، یہ بھی اسیری ہے۔ آپ بری سوچ کے، ناپاکی کی سوچ کے اسیر ہیں، یہ بھی اسیری ہے۔ حسد کے اسیر ہیں، میرا ساتھی اس کی مدد کرو، میرا نہیں ہے تو اس کی نہ مدد کرو، یہ بھی اسیری ہے۔ میرا پاسٹر ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک نہیں، یہ بھی اسیری ہے۔ نشے میں ہیں، یہ بھی اسیری ہے۔ آپ جسم کی خواہشوں میں، حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، جادوگری میں، یہ بھی اسیری ہے۔ آج کیا ہمارے بچے اسیری میں نہیں ہیں؟ ذرا دیکھیں کلام مقدس میں سے نوح اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ نوح پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ مان رہا ہے خدا کا بندہ، خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ آئے سب لوگوں میں منت کرتا ہوں، سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو۔ میری کنواریاں اور میرے جوان اسیر ہوئے، میری کنواریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے۔ ماں باپ توجہ کرے، ان بچوں کو جن کو آپ نے خدا کے فضل سے جنم دیا، جن کے بارے میں جب آپ وہ چھوٹے تھے آپ سوچتے تھے کہ یہ میرا بیٹا میرے کندھوں کا وزن اٹھائے گا، میرا بازو بنے گا، یہ میرا بیٹا معاشرے میں نام کرے گا، یہ اچھا بزنس مین، اچھے جاب پر لگے گا، سرفراز ہوگا۔ اور وہ بچہ جب گلی میں گیا، بری صحبت میں پڑ گیا، نشے میں لگ گیا، ہیروئن پینا شروع ہو گیا، چرس پینا شروع ہو گیا، دوسرے انجیکشن والا نشہ جو اس میں پڑ گیا، اور وہ بچہ اسیر ہو گیا۔ وہ نوجوان جس نے یونیورسٹی جانا تھا، جس نے ڈاکٹری کرنی تھی، جس نے انجینئرنگ کرنی تھی، جس نے کسی اور شعبے میں ماسٹرس یا پی ایچ ڈی کرنی تھی، وہ نوجوان پہلے لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر گھر سے ہی بھاگ گیا۔ اسیری ہے یہ۔ وہ بیٹی جس نے ماں باپ کی اور قوم کی عزت کو اٹھانا تھا، وہ بیٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور ٹک ٹاک کے چکر میں آ کر، غلط صحبت میں آ کر جو ہے وہ ماں باپ کو ذلت رسوائی کر کے چلی گئی۔ اسیری ہے یہ۔ کیا ہمارے بچے آج اسیری میں نہیں؟ نوحہ کرے۔ اور یہ جو خدا کا بندہ تھا، ذلت اور رسوائی کی بات جو کر رہا ہے، یہ اسیری کی بات ہی ہو رہی ہے۔ نہمیہ اپنی پہلے اصلاح کرتا ہے،
अपनी जिम्मेदारी को कबूल करता है, फिर नेहमिया बादशाह की रहनुमाई करता है, फिर अपने लोगों की रहनुमाई करता है और फिर गवर्नर बनकर रहनुमाई करता है। आमीन, हालेलुया। आप मुयस्सर हो जाएंगे अगर आप सियासत में हैं और मेरा पैगाम सुन रहे हैं। आप ज़्यादा मुयस्सर हो जाएंगे अगर आप इस पैटर्न को, जो बिब्लिकल पैटर्न है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेंगे। अगर आप बाइबल के नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, ज़्यादा मुयस्सर हो जाएंगे। अगर मजहबी रहनुमा मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर मैं भी शामिल हूँ साथ में, अगर हम बाइबल के पैटर्न को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, उस नज़रिए पे अमल करेंगे जो बाइबल की सोच है, बाइबल की तालीम है, खुदा की बात है, रूल कुछ ने जो लिखवाई है, तो हम ज़्यादा मुयस्सर हो जाएंगे। हम ज़्यादा मुयस्सर हो जाएंगे, ज़ोरावर हो जाएंगे। ज़ोरावर छीन लेते हैं, हम असीरी में से छीन लेंगे, हम ज़िल्लत रसवाई में से अपने लोगों को निकाल लेंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गर्ज़ 52 दिन में शहर पनाह की जो दीवार है, यरूशलेम की दीवार है और फाटक है, वो बन गए। आमीन, हालेलुया। 13 साल से अज़रा अपनी कोशिश कर रहा है, अज़रा काहिन 13 साल से यरूशलेम की दीवार बनाने में, लेकिन नहीं बना पाया। लोग तितर बितर हो जाते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ बिखर जाते हैं और मुखालफत होती है। ये खुदा का बंदा खुदा की कुदरत को लिए हुए आता है, खुदा के हुज़ूर बैठा हुआ आता है, खुदा से माफ़ी और रहमत लिए हुए आता है, फजल लिए हुए आता है। और जब ये शहर में आता है, मुखालफत हुई, हमें सुंबलत का जिक्र मिलता है, हमें दूसरे लोगों का जिक्र मिलता है। मुखालफत हुई, लेकिन इसने मुखालफत को, जो थोड़े चंद लोगों की मुखालफत थी, ज़्यादा लोग साथ थे, उसका मुखालफत पे ज़्यादा तवज्जो नहीं की और इसने खुदा के काम को करता रहा। और फिर 52 दिन में 52 डेज, अनबिलीवेबल, सिर्फ 52 दिन में यरूशलेम बहाल हो जाता है और वहीं का गवर्नर बनकर वहीं के लोगों की रहनुमाई करता है। अगर मैं और आप ऐसा कर जाएं, हम पाकिस्तान में ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहाल देखेंगे, बल्कि जो क्रिश्चियन कौम है, जो हमारा मुआशरा है, हमारे मोहल्ले हैं, हमारे शहर हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे चर्चेज़ हैं, हमारे बिजनेसेस हैं, उनको भी बहाल होता देखेंगे। 52 दिन ज़्यादा नहीं है, 120 डेज़ भी ज़्यादा नहीं है, ये 70 साल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक नस्ल जा चुकी है, दूसरी नस्ल असीरी में पड़ी हुई है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं और आप, ये जो नस्ल है, हम इस बात पर अटक जाएं, हम खुदावंद के ज़ुर बैठ जाएं, हम खुदावंद के ज़ुर रोएं, हम खुदावंद के ज़ुर मातम करें, हम खुदा के ज़ुर रोज़ा रखें और हम आसमान के खुदा से दुआ करें, अपने गुनाहों को मानें, अपने गुनाहों को जो है वो कबूल करें, उनको तर्क करें, अपने माँ बाप, अपने बाप दादा, अपनी कौम के गुनाहों को मानें, उनकी माफ़ी मांगें, हम खुदा की कुदरत को जो है वो जारी सारी होता देखेंगे और हम इस मुल्क में नूर बन के चमकेंगे। खुदावंद हमारी मदद करेगा, अजीब तौर से हमारी मदद होगी, हम ज़ोरावर होते जाएंगे और हमारा नाम जो है वो सरहदों तक फैल जाएगा। कौमें टेस्टिफाई करेंगी, कौमें गवाही देंगी कि पाकिस्तान में रहने वाले मसीह जो है वो नूर बन के चमक रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।